बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने नैब वालों के साथ जेल में क्या किया है, क्या करते हैं इमरान खान साहब नैब वालों के साथ, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम मज़ीद बात करेंगे वज़ीर आज़म की तब्दीली की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तब्दीली की। एक नाम शहर इक़्तिदार में गूंजना शुरू हो गया है, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा इसमें 48 घंटे, इस मामले में नहीं लेकिन एक अहम तरीन चीज़ आपके सामने आने वाली है 48 घंटे में, इसकी भी बात करेंगे। और सनम जावेद जिनके हवाले से फ़ैसला आ गया, तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई, उनके मामले की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि दो एहतजाज हुए। एक एहतजाज सड़कों पर हुआ, एक एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और उसके ज़रिए एहतजाज का इंदिया दिया गया। जो एहतजाज सड़कों पर हुआ वो एहतजाज, कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं उसकी आपको रिपोर्ट करूं। हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान है, यंग जर्नलिस्ट, इमर्जिंग जर्नलिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए अरकान पार्लियामेंट बाहर आए। उन्होंने फ्लैक्सेस, बैनर्स, प्लैकार्ड्स वगैरह उठा रखे थे, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए उन्होंने और वॉक की। तो ये जो रैली थी पार्लियामेंट के सामने, इसमें ज़ुबैर बताते हैं कि इमरान खान के हक़ में नारे लग रहे थे, इमरान खान को रिहा करो। उसके अलावा एडहॉक जज नामंजूर के भी नारे लग रहे थे, इंसाफ दो, इंसाफ को इंसाफ दो के भी नारे लग रहे थे। ये सब कुछ हो रहा था। तो इस मौके पर कुछ अरकान पार्लियामान ने, जो खुफिया एजेंसियां हैं, ISI है, MI है, खुफिया एजेंसियां, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की। लेकिन इमरान खान की जमात के कुछ लोगों को आपने देखा, मैं आपसे कहता हूं ना कि तमाम लोग उस तरह से एहतजाज नहीं करते। तो जैसे ही ये नारे बुलंद होते तो कुछ लोग ये नारे लगा रहे थे, कुछ लोग फौरी तौर पर और ज्यादा जोरदार आवाज में, इस नारे को दबाने वाली आवाज में, रूटीन के नारे ना, इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, ये नारे लगाना शुरू कर देते, ताकि वो वाला नारा जो खुफिया एजेंसियों के खिलाफ है वो नारा दब जाए। अब आपको समझ में आ रहा है, आप हमसे अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं ये वाली बात ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों करते हो। तो ये अरकान पार्लियामान है, ये अरकान पार्लियामान है। ये पार्लियामान के सामने सड़क पर आकर ये लोगों के वोट से गए हुए हैं। और ये अक्सरियत जो है वो बड़े करोड़पति हैं, कुछ अरबपति हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जो आप हमसे डिमांड करते हैं, आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम कोई बात करेंगे तो शिकायत होगी। तो ये देखा आपने कि ये क्या हुआ शारे दस्तूर पर इस रैली में। इसके अलावा यहाँ पर खिताब करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, मैं आपको बताऊँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हुए, साहिबजादा हामिद रजा हुए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बढ़कर, तमाम तो नहीं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बढ़कर इमरान खान के साथ खड़े होकर दिखाया है, वफादारी दिखाई है। इन लोगों ने मुश्किल हालात में, मुश्किल तरीन सूरत हाल में अपनी तकरीर से, अपनी तहरीर से, अपने मुजाहिरे से इमरान खान के, अवाम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में मुजाहिरा किया है और बहुत भरपूर अंदाज में किया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो हाथ उठेगा वो हम तोड़ देंगे। आर्टिकल 6 इस जाली हुकूमत के बनाने वालों पर लगना चाहिए, उन पर लगना चाहिए जो सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो खिताब कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे कहा एक एहतजाज हुआ सड़क पर, एक एहतजाज का इंदिया दिया गया। एहतजाज हुआ, ये हुआ प्रेस के सामने। तो हामिद खान साहब आए, दीगर वकला के साथ आकर बैठे और हामिद खान साहब ने वहां गुफ्तगू करते हुए क्या किया। हामिद खान साहब ने कहा कि मौजूदा एग्जीक्यूटिव होश गंवा बैठे हैं, 4 एडहॉक जजेस की तैनाती के पीछे कोई नेक मकासद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। और हामिद खान साहब जो हैं वो अब बोल रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल में कहा, सामने बिठा के, बैरिस्टर गौहर बैठे हुए थे, कि हमें काजी फाइज ईसा पर एतमाद नहीं है। बाद में तो लिख कर दिया ना, मैं आपको बार बार बताता हूँ। बाहर आकर ये बात शेर अफजल मरवत ने मीडिया के सामने की, फौरी तौर पर, नहीं जी ये बात ऐसे नहीं हुई, यूं नहीं हुई, बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। हामिद खान साहब ने 10 बार ये बात जो है वो करने का मौका था, नहीं की। और उसके बाद
کر لی اپنی پارٹی کی ایسی کی تیسی. 13 جنوری کا فیصلہ ہوا, اس کے بعد کا ہوا ہم نے جو لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے وہ جو آرڈر والا ہتھوڑا ہوتا ہے وہ لے کر پڑے وہ نظر آتے. اور یہ میں کیا کہوں, یہاں بیٹھ کے کمنٹری کر رہا ہوں, آپ متی اللہ جان صاحب کو سن لیں, آپ حسنات ملک صاحب کو سن لیں, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرنے والے وسیم ملک کو سن لیں, عدیل سرفراز کو سن لیں, اسد طور کو سن لیں, صدیق جان کو سن لیں. تو چلیے ان میں سے بعض لوگ آپ کہیں گے جی یہ پرو پی ٹی آئی ہیں, لیکن حسنات ملک کیا پرو پی ٹی آئی ہے؟ متی اللہ جان کیا پرو پی ٹی آئی ہے؟ تو نظر آ رہا ہے نا. تو حامد خان صاحب کو, ان لوگوں کو یہ بات پہلے کرنی تھی, یہ اعتراض پہلے کرنا تھا, بار بار ڈیمانڈ ہوئی تھی کہ یہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. اب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو تھا کہ جی وہ چیمبر ورک ہو رہا ہے, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, نکل کے آیا 12 جولائی کا فیصلہ آپ کے سامنے اس لیٹر میں, اور کیا نکلا پھر اس کے بعد اب اس پر اعتراض ہو رہا ہے. مختلف بارز ایک کے بعد ایک اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہیں, اس کا رستہ بھی روکنے کی بات کر رہی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے حکومت نے انویسٹمنٹ کی وکلا پہ, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے حکومت نے وکلا پہ. تو حکومت کی یہ انویسٹمنٹ جو ہے, حکومت کچھ اہم ہی تو نہیں کر رہی تھی, مقاصد تھے اس کے پیچھے, تو یہ ہوا. اور اب آپ کو جو ہے وہ ان مقاصد پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں گے, ہم احتجاج کریں گے. بہت ڈیوائیڈ ہو چکی اس تمام عرصے میں, حکومت نے گرانٹس کے نام پر بھی کام دکھایا, بہت ڈیوائیڈ ہو چکی. اب یہ احتجاج آپ کا کتنا تگڑا ہوگا بہت مشکل ہے کہنا. یہ آپ کے بہت پہلے کرنے کا کام تھا اور بھرپور انداز میں کرنے کا کام تھا. حامد خان صاحب نے پارٹی کی سیاست کے لیے نہیں کیا, وکلا سیاست کے لیے کر دیا. ابھی بھی عالیہ نیلم صاحبہ جب آ رہی تھی تب بھی وکلا سیاست کے لیے کر دیا تھا. تو حامد خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. لیٹ آئے ہیں حامد خان صاحب, چلیے آ گئے, ممکن ہے کہ کچھ کر جائیں, دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں جو عمران خان صاحب نے نیب والوں کے ساتھ کی ہے, نیب والے خود بتا رہے ہیں, ہمارے دوست نے سہیل رشید, انہوں نے بڑا زبردست رپورٹ کیا. نیب والے کہتے ہیں پہلے وہ شکایت کر چکے کہ عمران خان کا رویہ ہم سے اچھا نہیں ہوتا. وہ عمران خان کو بٹھاتے ہیں جیل میں سامنے, خود بیٹھتے ہیں, پیپرز لیتے ہیں, فائلیں کھولتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ عمران خان صاحب سے سوال کرتے ہیں. وہ ایک سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب ان سے پوچھتے ہیں, اچھا رکو, تمہارا نام کیا ہے, تمہارا عہدہ کیا ہے, تمہاری عمر کیا ہے, تمہارا تجربہ کتنا ہے. میں اتنا جانتا ہوں, میرا تجربہ اتنا ہے, میرے پاکستانیوں, وہ سامنے 4 لوگ اگر بیٹھے ہوں تو میرے پاکستانیوں, اس ملک کو چلایا ایسے جا سکتا ہے. اس ملک میں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, یہ جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. عمران خان صاحب ان سے ہی بات کرنا شروع کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی بہت لمبا لیکچر ہوتا ہے, حب الوطنی پہ لیکچر ہوتا ہے, ایمانداری پہ لیکچر ہوتا ہے, تمام چیزوں پہ. وہ کہتے ہیں عمران خان, تو وہ کہتے ہیں میں تو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں, ٹیلی ویژن پروگرام میں بتا رہا ہوں, ندیم ملک کے شو میں بھی بتایا تھا, میں تو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں, توشہ خانے والی گھڑی کے بارے میں بتا رہا ہوں, دیگر چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, سڑک بنوائی تھی, بیچ دیا تھا, کیا کیا تھا. تو میں تو ایک ایک چیز کھول کر سامنے رکھ رہا ہوں. میری تو تمام جائیدادیں پاکستان میں ہیں, جاؤ ان سے پوچھو جن کی جائیدادیں پاکستان میں نہیں ہیں. تمہارے یہ وہ اعلی افسر استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے, کیوں چلے گئے تھے, تم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. وہ نیب والے کہتے ہیں یار اب ایک سوال کرتے ہیں, اس کے بعد تو خان صاحب بولتے ہیں, پھر ہم کچھ پوچھتے ہیں, خان صاحب پھر اپنی بات کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پاکستانیت پہ, ایمانداری پہ, میرے پاکستانیوں والا پورا لیکچر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اٹھ کر آ جاتے ہیں. تو آج بھی یہی ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب اپنی بات بھی بتاتے ہیں. لیکن پھر نیب والے جو ہے وہ بیٹھ کے سنتے ہیں عمران خان صاحب کی بات, اور مکمل طور پر عمران خان صاحب کی بات سن کر باہر آتے ہیں. عمران خان صاحب جواب دیتے ہیں, لیکن پھر وہ کہتے ہیں میرا تو سب کچھ اس ملک میں ہے, کلیئر ہے, ڈکلیئرڈ ہے, اور ہر چیز سامنے آپ کے, ان چوروں سے پوچھو. تو عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں. اب وزیر اعظم کی تبدیلی نام کس کا آ رہا ہے, شہر اقتدار میں بھی گونج ہے. جاوید چودھری صاحب کو آپ نے دیکھا, جاوید چودھری صاحب ہوئے, منیب فاروق صاحب ہوئے, اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور دوست ہیں. یہ جو دوست ہیں ہمارے, ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں, سب کے پاس خبریں ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں. اب آپ اس بات کو سمجھ لیں. تو جاوید چودھری صاحب یہ خبر دے رہے ہیں, اور یہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دی, اس جانب اشارہ کیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ جلد چلی جائے گی, چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جس طرح کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کا مینڈیٹ مشکوک ہے, عدالتوں میں ان کے مینڈیٹ پر سوالات ہونے ہیں, اور یہ زبردستی جتوائے گئے لوگ ہیں, یہ نہیں چل پائیں گے. تو پھر ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا دوبارہ, اور اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں جنہوں نے سیاست چھوڑ دی, پیچھے ہو گیا, ان کا نام آ رہا ہے, جہانگیر خان ترین کا نام آ رہا ہے کہ ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا دیا جائے گا. تو ویسے تو جہانگیر خان ترین صاحب ابھی بھی کوشش کی تھی
ترین صاحب تو نہیں بن سکتے وزیر اعظم، عوام کے ووٹوں سے تو نہیں بن سکتے، صاف طور پہ نظر آ رہا ہے، تو ترین صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا دیا جائے گا۔ جاوید چودھری صاحب بھی اس طرح کی خبر دے رہے ہیں، اور جو ہمارے صحافیوں وہ دے رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کے بعد سیٹ اپ، اس کے بعد تبدیلی وغیرہ وغیرہ، اور ایمرجنسی، یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، ارادے ہیں، اور یہ مخصوص صحافیوں کے ذریعے جب خبریں دلوائی جا رہی ہیں تو یہ پیغامات بھیجوائے جا رہے ہیں باہر، جیسے وہ پیغام ہوتا ہے نا کہ گاڑی سڑک پر آ گئی، گاڑی ریڈ زون میں آ گئی، گاڑی شارع دستور پر آ گئی، ڈھیر ساری گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئیں، تو یہ اسی طرح سے یہ صحافی جو ہیں یہ گاڑی کی انسانی شکل ہیں، یہ پیغام دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ بھیجے جاتے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بٹھائے جاتے ہیں، یہ پیغام دینے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں۔ ان کو باضابطہ فون کر کے کہا جاتا ہے کہ جی ان کو بٹھائیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ترین صاحب کا نام اس سلسلے میں آ رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ان کی حکومت جائے گی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں جو ہو آئین اور قانون کے دائرے میں ہو، پاکستان تحریک انصاف کے ان کیسز کا فیصلہ کیا جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے، عالیہ نیلم صاحبہ کی ملاقات ہے الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ، اور پھر یہ ٹرائیبیونلز کیسے بنائے جائیں گے اس سلسلے میں فیصلہ ہونا باقی ہے۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونل بنا دیے تھے، کام شروع ہو گیا تھا، وہ سب کچھ رک گیا کیونکہ وہاں پر الیکشن کمیشن بھاگا ہوا چلا گیا تھا، باقاعدہ طور پر پارٹی بن کے کسی پارٹی کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ان کے جو لوگ کہہ رہے تھے ہم جیتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کے خلاف چلا گیا تھا۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں ان کی ملاقات ہے، اس میں کچھ فیصلے ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے میں میڈیا کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں، کچھ ہدایت نامے، حکم نامے آ سکتے ہیں کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی میڈیا، ٹیلی ویژن چینلز، مین اسٹریم، سوشل میڈیا تو شترے بے مہار ہے، مطلب سوشل میڈیا پر تو کیا ہو رہا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن میڈیا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہدایت نامہ، حکم نامہ آئے گا، اور اس ہدایت نامے، حکم نامے میں بتایا جائے گا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں آئیں گی، اور اس میں میڈیا کو کہا جائے گا کہ ملک کی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے آپ دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اس پر خیال رکھیں۔ یہ اگلے 48 گھنٹے میں ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا حکم نامہ آنے والا ہے۔ صنم جاوید، آپ نے دیکھا ہے لوگ رہا ہوتے ہیں، رہا ہونے کے بعد گھر پہنچتے ہیں، کچھ دن کا ریسٹ کرتے ہیں، اور ریسٹ کرنے کے بعد اگلی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہ صحافیوں کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے، سیاستدانوں کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ آپ فیملی سے دور رہے ہیں اتنا وقت، آپ کو پورا وقت ملنا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، آپ ایک چیز سے گزریں، تھوڑا سا ذہنی سکون، جسمانی سکون حاصل کریں۔ یہ پرائرٹی فرسٹ آپ کی اپنی ذات ہونی چاہیے۔ صنم جاوید نے کیا کیا؟ صنم جاوید اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں، رہائی کا حکم نامہ آیا، جسٹس اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کی زبان سنی ہے، انٹرنیٹ پہ بہت نامناسب زبان ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ ان کو بتائیں کہ یہ زبان استعمال نہیں کریں گی۔ میل اشفاق صاحب نے کہا جی بالکل نہیں کریں گی، اس بات کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ زبان استعمال نہیں کی جائے گی۔ صنم جاوید کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا۔ صنم جاوید جو ہے وہ مظاہرے میں بھی پہنچی، صنم جاوید قومی اسمبلی پہنچی۔ عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ صنم جاوید جہاں کہیں گی، پنجاب اسمبلی میں جانے کا کہیں گی، ان کو پنجاب اسمبلی میں بھیج دیا جائے گا مخصوص نشست پر۔ صنم جاوید کہیں گی کہ ان کو بھیجا جائے قومی اسمبلی میں، تو ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ صنم جاوید کے والد نے عمران خان صاحب کا پیغام دیا ہے۔ اگلی اننگ اس لڑکی نے ابھی سے شروع کر دی ہے، وہ جو ہوتا ہے نا ریسٹ وغیرہ، مظاہرے سے گرفتار ہوئی، مظاہرے میں پہنچ گئی، یہ بہت کم ہوتا ہے، لوگ تھوڑا سا 2 اسٹیپ پیچھے لیتے ہی ہیں، لیکن صنم جاوید نے یہ دوبارہ ہمیں کر کے دکھایا ہے، which needs courage، اور یہ صنم جاوید نے ہمیں کر کے دکھایا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، میں دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو وہ جو عجیب پتہ نہیں مرد ہے عورت ہے یا رؤوف حسن پہ حملہ کرنے والی ٹائپ کی چیز ہے، وہ جو صدف سم تھنگ ہے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے عجیب گندی باتیں کرتا ہے ٹویٹر پہ، اس کو تو چھوڑیں۔ نجم ولی خان کو دیکھیں آپ۔ نجم ولی خان یہ ایک صحافی، ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں، لاہور اونلی جو چینل ہے اس چینل پر بیٹھ کر، یہ نیو نیوز کا لاہور رنگ غالباً اس کا نام ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر نجم ولی خان جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں۔ نجم ولی خان نے صنم جاوید کی جو ایک ویڈیو وائرل کی گئی لوگوں کی جانب سے، گھٹیا ترین باتیں لکھ کر، جن کو مرد بھی 4 لوگوں کے سامنے نہ دہرائے، نون لیگ کے لوگوں نے کی یہ باتیں اور باقی لوگوں نے کی، تو
ان باتوں کو نجم ولی خان نے اس ویڈیو پر جہاں باپ کے ساتھ یہ تمام حرکتیں کی جا رہی تھیں، نجم ولی خان نے لکھا، مان لیتے ہیں کلپ میں والد ہی ہیں لیکن جوان بیٹی کو اس طرح ٹچ کرنا مناسب نہیں، صنم نے آخر میں ناگواری سے ہاتھ ہٹا لیا تھا، خوف خدا کیجیے۔ مطلب ریلوے کی ایک نوکری، یہ بندہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ریلوے کی نوکری کر چکا ہے، DGPR۔ اچھا سمجھیے کہ بطور والد بیٹی کے ساتھ جسمانی برتاؤ کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیے، ایسے کر کے تھینک یو والا، مطلب شرم آنی چاہیے۔ ایک بچی جو 14 مہینے قید میں رہی ہے، آپ اس کے باپ کو آپ سکھائیں گے، آپ بتائیں گے، وہ جن حالات سے گزر کر آئی آپ بتائیں گے، وہ شرم بھی نہیں آتی۔ ایک نوکری ریلوے کی، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں قلم فروش، ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے۔ پھر وہ رضوان رضی جن کو نا مریم نے کہا میں آپ کو رائیونڈ کا گڑ بھیجوں گی اور بھیجوایا، وہ آ گئے ٹرمپ کی یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی تصویر لے کر، ملائکہ بخاری کی آنکھ والی پٹی کی تصویر بھی تو لگائیں، کتنی مشرکات ہیں، مطلب کتنی مشترکات ہیں۔ یہ اس نے رضوان رضی نے لکھ دیا۔ مطلب اپنی عمر کا لحاظ کر لیتا ہے بندہ، 2-4 چینل پہ نیوز ہیڈ کے طور پہ کام کر چکا ہے بندہ، اس اسٹیچر کا لحاظ کر لیتا ہے۔ ایسے کسی ایک جماعت کی حمایت میں بولنا، کسی ایک کی مخالفت میں بولنا، ایسے بھول جاتے اخلاقیات یہ لوگ، جیسے اخلاقیات نام کی چیز ان کے وجود کے لیے، ان کی ذات کے لیے ہے ہی نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔